अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। पाकिस्तान की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इस वक्त क्या है कि बलूचिस्तान में अमन आए, और ये आज की प्रायोरिटी नहीं है, ये एक कंटिन्यूस चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और हर मर्तबा जब खून रेजी होती है, जब दहशत गर्दी होती है, जब खून खराबा होता है, तो ये बात और ताकीद से की जाती है और पुरजोर तरीके से की जाती है। और हमने ये देखा कि पिछले 5-6 रोज़ से ये मामलात फिर सर फहरिस्त आ गए। कल प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने जाके क्वेटा में एपेक्स कमेटी की मीटिंग की, जो मामलात दहशत गर्दी के 25-26 की रात पेश आए बलूचिस्तान में, और कल भी कहा गया कि वहाँ दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात पेश आए, उसमें पाकिस्तानी कई मारे गए। कहा जा रहा है कि 50 के करीब लोग मारे गए। तो इसका जो इलाज है वो क्या है, इसमें बहुत से सवालात उठते हैं। सबसे अहम सवाल तो ये है कि मसले का हल ताकत या मुज़ाकरात, फिर एतमाद साजी कैसे होगी, क्योंकि बलूचिस्तान में मामला दहशत गर्दों के साथ साथ ये भी है कि बलूचिस्तान के जो नौजवान लोग हैं, बलूचिस्तान में जो नाराज़ शहरी हैं, बलूचिस्तान में जो मामलात बिगाड़ का शिकार हुए हैं, जहाँ एक मारंग बलोच आ जाती हैं इस्लामाबाद और कहती है कहाँ हैं वो लोग जो उठाए गए हैं, ये जो ज़बरदस्ती गुमशदगी है उसका क्या इलाज होगा। और हम देख रहे हैं हर हुकूमत की कोशिश होती है कि इलाज करे, लेकिन इलाज हो नहीं पाता। तो अब 25-26 के बाद सवाल और भी उठ रहे हैं कि माजी की कोशिशें रायगां क्यों गई हैं, और अब बलूचिस्तान में आगे क्या होगा अगर ये मामला इस तरह बिगाड़ का शिकार हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि कल एक एफर्ट किया, हुकूमत यहाँ से गई, प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी की मीटिंग की, और जो टॉप स्टेक होल्डर्स थे सिक्योरिटी के और किसी हद तक पॉलिटिकल ये कि डॉक्टर अब्दुल मालिक जो रह चुके हैं सीएम बलूचिस्तान के 2013 में, और साथ ये प्रेसिडेंट भी है नेशनल पार्टी के, और एक बहुत इनकी क्रेडिबिलिटी कि इन्होंने अपने दौर में एक कोशिश की और एक एफर्ट किया बातचीत का। तो उनसे भी मुलाकात की कल प्राइम मिनिस्टर ने। तो एक सही, क्या हम कहें, सही सिमत बात चलिए, क्योंकि साथ साथ ये भी कहा गया कि जो रियासत के मामलात हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। रियासत के मामलात का मतलब कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, और सिक्योरिटी के इश्यूज़ बड़े जेन्युइन इश्यूज़ हैं। आपको मालूम है पाकिस्तान जिस एक आर्क ऑफ क्राइसिस में इस वक्त बैठा हुआ है, अफगानिस्तान से दहशत गर्दी हो रही है, हिंदुस्तान से दहशत गर्दी हो रही है, फिर सीपैक के कितने लातादाद दुश्मन हैं। तो इन सब से भी निपटना है, लेकिन अपने जो लोग हैं बलूचिस्तान में उनको साथ लेके चलना है। हमने आज देखा कि सेनेट में भी गूंज सुनाई दी। जान मोहम्मद जो हैं उन्होंने, सुनिएगा क्या कहा कि ये मामले का बिगाड़ कब से हुआ। बलूचिस्तान में जो कुछ इस वक्त आग लगी है, ये आग जनरल मुशर्रफ ने लगाई, और वो आग अब तक लगी हुई है और उसमें लोग जल रहे हैं। तो बहुत लंबी बात उन्होंने की, लेकिन उनका ये था निचोड़। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन खाली इलाज नहीं है। सुनिए क्या कहा। अगर ये सोचते हैं कि बलूचिस्तान को ताकत के जरिए ठीक किया जाएगा, बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन से मामला हल किए जाएंगे ना, तो मैं एक बात आपको बड़ी वाज़ेह कहता हूँ, बड़ी माजरत के साथ, कि आज हम यहाँ आए ना, कल अगर आप ऑपरेशन करेंगे, बलूचिस्तान का एक भी सियासी पार्टी आपके साथ नहीं बैठेगा। तो बात यह है कि इन्होंने ये फरमाया, और प्राइम मिनिस्टर ने, आपने जैसे पहले भी सुना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी जो दहशत गर्द है उनसे तो बात नहीं होगी। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने आज सेनेट में बड़ी क्लियरली आके पॉलिसी का बयान दे दिया कि पॉलिसी है क्या। सुनिएगा। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। कल प्राइम मिनिस्टर साहब कोयटा में मौजूद थे, और उनकी बड़ी तफसील के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग हुई, डॉक्टर मालिक साहब के साथ मीटिंग हुई। उसमें ये डिटेल में फैसला हुए, उनकी राय भी ली, उन्होंने उनको फीडबैक भी दिया, सारा कुछ। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है, उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं, और उनका हम बंदोबस्त करें। जो दहशतगर्द हैं उनका बंदोबस्त करेंगे, यकीनन करना चाहिए, और जो स्टेट को मानते हैं वो बड़े मोहतरम हैं, उनको सर पर बिठाएंगे और डिफरेंसेस जो हैं
ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم ڈاکٹر مالک سے ملے اور ان کی رائے بھی ہم نے لی۔ تو ناظرین، آج ہمیں سمجھ یہی آئی کہ سب سے بہتر ہے کہ پروگرام کا شروع ہم کریں ڈاکٹر مالک کو دعوت دے کے کہ وہ آئیں اور بتائیں کہ کل ایکچولی ان کی گفتگو کیا ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ بہت لوگوں کی نظر آپ پر ہے کہ اس کرائسس میں اور بلوچستان کی کرائسس میں آپ کا پہلے بھی بڑا اہم رول رہا ہے، تو اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو آپ کی گفتگو ہوئی اس کا ذرا ذکر کر دیجیے گا۔ شکریہ جی۔ دیکھیں، بلوچستان کی جو انسرجنسی ہے یہ کوئی 18-19 سال سے جاری ہے، اور مشرف کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور نواب اکبر بگٹی کی شہادت کی وجہ سے بلوچستان میں ایک ایسی انسرجنسی شروع ہوئی کہ اب تک وہ جاری ہے۔ کل ہمیں بلایا گیا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، جس میں اپنا وزیر اعظم صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب، احسن اقبال صاحب، اور چیف آف آرمی اور دوسرے اداروں کے جو ہوتے ذمہ دار۔ ہم نے ان لوگوں نے بھی کل کے بات کی، ہم نے بھی کل کے بات کی۔ ہم نے کہا کہ جی دیکھیں، یہ جو واقعات ہوتے ہیں آپ لوگ روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً جو کچھ 25 تاریخ اور 26 تاریخ کی رات کو ہوئی، جو لوگوں کو بسوں سے اتار کے ان کو معصوم لوگوں کو قتل کیا گیا راڑا شم میں، یا کلات میں جو ہے نا ہمارے لیویز اور پولیس اور بے گناہ لوگوں کو مارا گیا، یا کولپور میں، تو یہ سارے قابل مذمت ہیں، کیونکہ ایک بے گناہ شخص کو مارنا وہ جو ہے نا ایک انسانیت کا قتل ہے۔ لیکن بلوچستان میں تو یہ سلسلہ 19 سال سے 18 سال سے جاری ہے۔ اس کے روٹ کازز کو آپ دیکھیں۔ چلو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے مسئلوں کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے جو افیکٹیز ہیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں آئین اور قانون کے تحت جو ہماری بچوں کو لائیں اور ان کو ٹرائل کریں۔ ہم نے پی ایم صاحب صبح اور اس کی ٹیم کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں نا، یہ پہلی تو انسرجنسی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی 5 انسرجنسی ہوئی ہے، ان کو بھی مذاکرات کے سے ہی حل کیا گیا ہے۔ آپ جو کچھ ہوا ہے 25 اور 26 کی رات کو قابل مذمت ہے، اور جن لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے کہ آپ عام لوگوں کو بسوں سے اتار کے ان کو مارے، یا وہ واقعہ راڑا شام میں ہو، کلات میں ہو، یا کھولپور میں ہو۔ اس میں یہ ورشن صرف کہ جی پنجابیوں کو مارا ہے، میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں ہے۔ کلات میں 10 بلوچ مارے گئے، کھولپور میں 4 بلوچ مارے گئے، راڑا شام میں بھی پشتون مارے گئے۔ تو یہ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی جو بھی کرے وہ قابل مذمت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو آپ اصلی سیاق و سباق میں دیکھیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں صرف بندوق کی زور پہ حل کروں گا۔ 18 سال میں تو بندوق چل رہا ہے نا، تو کیوں مسئلہ حل نہیں ہوا ہے؟ اس میں تھوڑا سنجیدگی کی ضرورت ہے، اصلاحات کی ضرورت ہے، جسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ اب جیسا لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، اس کو آپ ایڈریس کریں، لوگوں کے بچوں کو لائیں، ان کو دکھائیں اور ان کو قانون کے مطابق ٹرائل کریں۔ بلوچستان کو سیاسی بنیادوں پہ چلائیں۔ الیکشنوں میں آپ دھاندلی نہ کریں۔ عوام کے جو یونین لوگ ہیں ان کو آنے دیں، وہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کریں گے۔ لیکن الیکشنوں میں تو ایکشن ہوتی ہے، یہاں پہ سارے جو ہے نا بک جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسرے جو ہے نا ہمارے مشکلات ہیں، ہمارے لوگ ہمارے جاب لیس ہیں، یہاں کاروبار نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کے ایک ایسی ماحول پیدا ہوگی، تب مذاکرات ہوں گے۔ اس وقت شاید حکومت ہو یا ملیٹنٹ ہو، دونوں مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ نے جو یہ باتیں فرمائیں
بڑے اہم لوگ تھے، یعنی پالیسی میکرز تھے، پرائم منسٹر بھی تھے، منسٹرز بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، تو کیا آپ کو کیا کہ وہاں ریسیپٹیوٹی تھی؟ آپ جو فرما رہے تھے وہ بات پر سب کا اتفاق تھا؟ دیکھیں ہماری تو خواہش یہی ہے کہ بلوچستان، لیکن ہم جل رہے ہیں، ہمارے شاہراہ بند ہیں، یہاں پہ کوئی لوگ سیکور نہیں ہے. ہماری تو خواہش ہے کہ ہم حالات کو بہتر کریں، بلوچستان میں ایک پرم بلوچستان دے دیں جو پاکستانی کے ریاست کا حصہ ہے. ہم پروپیگیشن لوگ ہیں، پرم لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جتنا ہم دے سکتے ہیں وہ بہتر ہے. لیکن جب آپ کے حرکات اس طرح ہوں گے، اگر آپ نواب اکبر بگٹی کو شہید نہیں کرتے تو شاید یہ حالات پیدا نہیں ہوتے. اسی طرح ابھی آپ اگر کوشش کرتے ریاست چاہیں تو بہت سے اقدامات کر سکتے ہیں جس سے حالات بہتر ہوں گے اور مذاکرات کے لیے رائے ہموار ہوں گی. ڈاکٹر صاحب تو اس کا جواب کیا تھا، یعنی کہ رسپانس کیا تھا جب آپ نے؟ دیکھیں میں مذاکرات کے حوالے سے تو اتنا پرامید نہیں ہوں کہ مذاکرات کر لیتے. باقی ایشو کو کس طرح ٹیکل کریں گے وہ تو آنے والے دنوں میں پیدا ہے. وہاں ہمیں ایک سچ بلیک اینڈ وائٹ میں تو کوئی جواب نہیں دیا. جو کچھ ہم تھے، جے یو آئی تھے، این پی تھا، پیپلز پارٹی، باپ اور مسلم لیگ، ہر ایک نے اپنی رائے دی. لیکن ہماری میجارٹی لوگوں کی رائے یہ تھی کہ آپ آپریشن پہ نہیں جائیں، آپ اصلاحات پہ جائیں اور آپ کوشش کریں گے بلوچستان میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو جس میں ہم شانتی کو فروغ دے سکیں. ڈاکٹر صاحب وہ تو حکومت نے آج سینٹ کے فلور آف دا سینٹ پر بھی کہہ دیا، انٹیریئر منسٹر نے بڑی کلیئرلی، کہ آپریشن بالکل نہیں ہو رہا. لیکن جو آپ نے کہا کہ ماحول پیدا کریں، تو اس کے حوالے سے آپ نے خود ہی فرمایا کہ جو ڈائیلاگ ہے اس کا ماحول نظر نہیں آتا، کہ نہ حکومت اور نہ ملیٹنٹس. تو کیوں نہیں نظر آتا، اور کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے جب آپ کہتے ہیں ملیٹنٹس بھی نہیں کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپریشن تو آج بھی ہوا ہے. آج بھی آپ آئی ایس پی آر کے رپورٹس دیکھیں، بلوچستان کے مختلف جگہوں میں آپریشن ہو رہا ہے. کل بھی 9 کے قریب لاشیں جو ہے نا وہ پڑی ہوئی تھی. تو یہ سلسلہ تو جاری ہے. آج اگر آپ جا کے دیکھیں ایچ پی آر کی رپورٹ کو تو وہ کہہ رہا ہے کہ مختلف جگہوں پہ ہم نے آپریشن کیے اور اتنے لوگ مارے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مار کٹائی جو ہے نا یہ کوئی 18 سالوں سے ہو رہا ہے. اب چیزوں کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر فرض کرے کوئی اسکول آف تھاٹ وہ اتفاق نہیں کرتا ہے، اس اسکول آف تھاٹس کو پولیٹیکلی فائٹ کرے. یہ صرف بلوچستان میں تو نہیں ہے، باقی دنیا میں ہوئی ہے. باقی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بندوق کے زور پہ کر سکتے ہیں، 18 سال میں تو بندوق چل رہا ہے نا. اور میں نے کل بھی کسی جگہ کہا بلوچستان جھانپنا نہیں ہے، نام بلوچستان کشمیر ہے. بلوچستان 43-44% آف پاکستان ہے اور سارا پہاڑی علاقہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ریفارم میں جائیں، لوگوں کو اپرچونٹی دیں، لوگوں کی حاکمیت اور اس کے وسائل پہ اس کی دسترس کو مانے، اس کو ووٹ کا حق دے دے، ان کے بچوں کو جاب دے دے، بارڈروں کو جو ہے نا بزنس کے لیے کھول دیں، تب جا کے آپ بلوچستان کو آن بورڈ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر اس وقت آپ سی ایم ہوتے اور جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جو 25-26 کی رات لوگ جیسے آپ نے کہا اتنے مارے گئے، ہر پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ تھے، تو اور یہ دہشت گردی تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اگر آپ ریاست اور حکومت ہوتے تو آپ کوئی ایکشن تو لیتے. جو مارے گئے ہیں لوگ پچھلے 2-3 دنوں میں، وہ ایکشن لینا کیا لازمی نہیں تھا اس سیاق و سباق کو دیکھ کے؟ نہیں، میں جب تابی اس قسم کے واقعات کٹکوچا میں ہوا، وہاں پہ تقریباً 20 پشتونوں کا جو ہے نا
कत्ले आम हुआ, वो आ गए सारे, मेरे जो है ना ऑफिस के सामने डेड बॉडी लेके हम गए उनके पास, वो हमारे भाई थे। हमने कहा जी हम आपको इंसाफ दे देंगे। देखिए मैं समझता हूं कि जो ज्यादती करता है उस ज्यादती के हवाले से किसी मजलूम और बेगुनाह पे हो वो काबिल मजम्मत है, लेकिन जब ये एक ऐसी इशू है कि इस इशू को आपको मल्टी डायमेंशन स्ट्रेटेजी के साथ आपको हल करने की जरूरत है। एक अगर आप कहते हैं कि देयर इज ओनली वन वे टू फाइट दिस प्रॉब्लम एंड दैट गन, व्हिच इज इम्पॉसिबल। आप गन से सिर्फ इसको हल नहीं कर सकते हैं, आप बलूचिस्तान के लोगों पे एतमाद करें। तो ये हमने पीएम साहब को समझाया कि जी थोड़ा सा कूल होके चीजों को देखें, जिस तरह हमने 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में हमने मुज़ाकरात किए, उस मुज़ाकरात के अच्छे नतीजे आ रहे, लेकिन बाद में लोगों ने बैक किया। तो अब ये स्टिल पॉसिबल कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें और चीजें आस्ता आस्ता आप ठीक होंगे। 10.5 लापता अफराद के मसले को एड्रेस करें, देखो कितना चेंज आएगा। जी, तो उन्होंने किसी चीज पे तो कमिटमेंट की होगी, कुछ तो बात की होगी आपकी बात सुन के। हमारे सामने तो कोई कमिटमेंट नहीं की। जी, अच्छा ये बताइए कि जो तमाम जमातों का जिक्र आपने किया कि ये पार्टी भी थी, ये भी थी, तो इनमें से तो मुतअद्दिद जमातें जो हैं वो उधर बलूचिस्तान में भी हैं, पार्लियामेंट में, और इस्लामाबाद में भी हैं। तो जो सियासी जमातें हैं क्या वो मिल के कोई इनिशिएटिव ले सकती हैं जो बलूचिस्तान में बेस्ड हैं, जो जिनको सामना है इस मुश्किल का, जो समझते हैं इसको सही तरीके से? देखिए मैं समझता हूँ जब तक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत इस मसले को संजीदगी से न ले, ये मसला आगे नहीं जाएगा। पॉलिटिकल जितने पार्टीज हैं उन सबकी ख्वाहिश है कि इस मसले का कोई हल निकले। तो जरूरत यह है कि पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है वो इन चीजों पे इनिशिएट ले ले। जिस दफा जो मुझे जो भेजा था उसमें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल क़यादत दोनों थी। आज भी जरूरत है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और पॉलिटिकल क़यादत मिल बैठ के बलूचिस्तान के लिए इस्लाहात का सिलसिला शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मालिक हमसे बात करने। नाज़रीन आपने सुना डॉक्टर मालिक बड़ी क्लियरली उन्होंने कहा कि 2013 में जो इनिशिएटिव लिया था उसमें अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत, उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे इन द ड्राइविंग सीट, तो उस वक्त इनिशिएटिव लिया गया था जब साथ मिलके चल रहे थे। अभी भी तो देखने में तो साथ ही मिलके चल रहे हैं और बेहतर यही होगा और तरीक़ा भी यही है कि अस्करी और सियासी क़यादत साथ मिलके चलें, जब भी बलूचिस्तान का हल सामने आएगा। अभी हम ब्रेक लेते हैं। Stay with us. जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। कल प्राइम मिनिस्टर साहब कोयटा में मौजूद थे और उनकी बड़ी तफसील के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग हुई, डॉक्टर मालिक साहब के साथ मीटिंग हुई। उसमें ये डिटेल में फैसला हुए, उनकी राय भी ली, उन्होंने उनको फीडबैक भी दिया, सारा कुछ। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बैठाएंगे। वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। उनके डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं और उनका हम बंदोबस्त करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ये आपने सुन लिया हुकूमत की जो इस वक्त पॉलिसी है, हम बार बार इस पर एम्फसिस कर रहे हैं क्योंकि जहां तक सिक्योरिटी के मामलात हैं, जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। जाहिर है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और जो जो ज़रूरत है वो हुकूमत और करेगी, रियासत करेगी, और हर हुकूमत का एम्फसिस इस पर रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप देखते हैं कि जब दहशतगर्दी इस इंतहा पे पहुंचती है तो क्या बात की जाती है साथ साथ कि पॉलिटिकल डायलॉग
اہم ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ کس کے ساتھ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے. اور ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں جو بھی حکومت ہو, جو بھی پارٹی حکومت میں ہو, وہ یہی بات کرتی ہے. اب ہم نے اپنے پینل پہ 2 اپوزیشن پارٹیز کے لیڈران کو بلایا, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سنا ابھی کہ یہ انٹیریئر منسٹر بڑی کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ جی جو ریاست کو مانتا ہے وہ سر آنکھوں پر اس کو سر پر بٹھائیں گے, اور جو بندوق اٹھاتے اس سے بات نہیں کریں گے, اور نو ٹائم فار دیٹ گروپ. تو از دس دا وے فارورڈ؟ کیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اسٹوڈیو میں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, پارلیمنٹ کے ممبر ہے, پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں. تھینک یو عمیر نیازی صاحب. اور ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, جن کا تعلق بلوچستان سے جے یو آئی ایف سے ہیں, اور بڑے متحرک رہے ہیں یہ بلوچستان کے ایشو پہ بھی, اور مولانا صاحب کے بڑے کلوز کانفیڈنٹ ایڈوائزر ہیں. بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب. اگر اجازت دیں تو میں مرتضیٰ صاحب سے شروع کر لوں. جی کامران مرتضیٰ صاحب, ابھی آپ نے سنا محسن نقوی صاحب کیا کہہ رہے تھے, اور یہ پالیسی کل بھی اس کا ذکر ہوا, آج بھی ذکر ہوا, اور یہ بڑی تنقید کی جا رہی تھی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یوز آف فورس وغیرہ. تو انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ جی جو ریاست کو مانتا ہے وہ اس کو سر پہ بٹھائیں گے, اور جو نہیں مانتا اس کے اگینسٹ ہم ایکشن لیں گے. تو آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے, اس ملک میں ریاست کو کون نہیں مانتا؟ ریاست کو تو نواب اکبر خان بگٹی بھی مانتے تھے, اسی ہاؤس کے اسی پارلیمان کے یہ ممبر رہے نہیں رہے. نواب اکبر خان بھی جو ہے مختلف حیثیتوں سے کام کرتے رہے, پھر آپ نے ان کو کہاں تک پہنچا دیا. تو ریاست کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ریاست کے آئین کو مانیں. اگر آپ ریاست کے آئین کو نہیں مانتے اور ہمیں کہیں کہ آپ ریاست کو مانیں, تو پھر جو ہے نا یہ متضاد باتیں ہو جاتی ہیں. آپ صرف اس کے فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کر دیں ہمارے لیے. ہم سارے ریاست کو مانتے ہیں, ہم میں سے کوئی خدا نخواستہ ہتھیار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں, اس ملک میں ہم برابری کی بنیاد پہ, احترام کی بنیاد پہ چلنا چاہتے ہیں. مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹ آپ کے دوسرے صوبوں میں تو انفورس ہو سکے, مگر یہاں ہمارے یہاں نہ ہو سکے. آپ کہیں کہ جی آپ ریاست کو نہیں مانتے. جی سینٹ صاحب, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دیکھیے یہ آج کی بات تو نہیں ہے. ایک تو یہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو جن کا آپ کہتے ہیں نا کہ مانیں گے ریاست. اگر ہم آج دیکھیں کہ مہرنگ بلوچ باہر نکلی ہیں تو وہ تو مانتی ہیں ریاست کو. تو آپ کسی کی طرف اشارہ کریں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ ریاست کے آئین کو مانیں گے تو پھر ہم بھی ریاست کو مانیں گے. تو مجھے تو لگتا ہے بظاہر کہ اس وقت بھی اس کانفلکٹ کے اس میں بھی سب لوگ ریاست کو مانتے ہیں. آپ جو بھی اس وقت سیاستدان ہیں یا ایکٹیوسٹ ہیں بلوچستان میں, وہ سب مانتے ہیں. یہ بات درست نہیں جی؟ مجھ سے اگر پوچھا ہے تو میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے وہ انفورس کروا دیجیے بلوچستان میں. میرے ساتھ جو سلوک کروائیے, جو بلوچستان میں وہ سلوک ہو جو کہ دستور میں لکھا ہوا ہے, قانون میں لکھا ہوا ہے. اگر کسی کے خلاف کوئی الزام ہے تو اس کو جو ہے اکارڈنگ ٹو لا جو ہے وہ ٹریٹ کر لیجئے. کسی کو جو ہے وہ حق نہ دیجئے کہ وہ اس کو جو ہے نا اٹھا لے, غائب کر دے. تو کون نہیں مانتا, وہ دستور کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی. ریاست تو موجود ہے, الحمدللہ ریاست وجود رکھتی ہے, مگر اس ریاست کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ ایک رویہ ہوتا ہے جس میں آپ دستور کو وائلیٹ کرتے ہیں طاقت کی بنیاد پہ. اور جب طاقت کی بنیاد پہ ایک چیز آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو دوسروں کو آپ شے دیتے ہیں. دستور کو امپلیمنٹ کروا دیجیے. ٹھیک, تو آپ کے پاس واپس آئیں گے آپ سے پوچھنے کہ سٹیپ 1 2 3 کیا ہونا چاہیے, پریکٹیکلی کیا ہونا چاہیے. اسٹے ود اس. جی نیازی صاحب, آپ کی پارٹی بھی حکومت میں تھی 3 سال, اور آپ کے وقت میں ہم نے دیکھا کہ مینگل صاحب تو ناراض ہو کے چلے گئے, پھر چھوڑ دی انہوں نے آپ کی پارٹی کے ساتھ جو لائنز تھا. تو بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے اب اس وقت؟ اچھا, یہ پرابلم کوئی سنگل فولڈ نہیں ہے. جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کا بھی اینگل ہے, ضرور ہے کہ مطلب ایک پرائم آپ کہہ رہے ہیں کہ مسنگ پرسن ایک
کثیر تعداد ہے, ہم کوئی یہ 5-10 لوگوں کی نہیں بات کر رہے, کثیر تعداد ہے, اور اوور دا پیریڈ وہ ایشو ایڈریس ہی نہیں ہو رہا, اور جس وجہ سے وہ پرابلم ایکیوٹ بنتا جا رہا ہے. اور ہو کیا رہا ہے کہ ایک پہلے بندہ ہے جو کوشش کرتے ہیں, پریس کلب کے باہر جا کے بیٹھ گئے, کئی جگہوں پہ دھرنے دے دیے, کرتے کرتے پھر وہ آپ کے نارمل فیبرک سے باہر نکل جاتے ہیں, تو آپ کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسرا اینگل آپ کا ریسورس ایلوکیشن کا ہے کہ آپ جو ریسورسز ایلوکیٹ کرتے ہیں بلوچستان کے لیے, وہ بلوچستان پہ خرچ ہی نہیں ہوتے. آپ پروجیکٹس دیکھ لیں, ان کے ہوا میں ہیں, مطلب کاغذوں میں ہو گئے ہوں گے اور ہوتے نہیں, جس وجہ سے ان کی اکنامک پیس ہم سے پیچھے ہے. تیسرا اینگل جو میں سمجھتا ہوں ان کو ایک اور خطرہ لاحق ہے کہ ہمیں انڈر پریویلیج رکھا جا رہا ہے, شاید وفاق کی ہمارے نیچرل ریسورسز پہ نظر ہے. فائنل اینگل میں سمجھتا ہوں وہ ہے پولیٹیکل اینگل, کہ جب سے ہم نے انٹرفیئرنس رکھی ہے بلوچستان کی انٹرنل پالیٹکس میں, پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. مطلب یہ شروع سے ہو رہی ہے, مگر 2015 آنورڈ زیادہ تیز اختیار کر گئی, کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے نا ثناء اللہ زہری کی گورنمنٹ کس طرح سے گئی, پھر ریپلیس کس نے کیا, اور نون لیگ کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود ایک بھی سینیٹر وہاں سے الیکٹ نہیں ہو کے آیا نون لیگ کا, سارے آزاد ہوئے, باپ کی انسیپشن ہوئی, پھر باپ نے جگہ جگہ پلیسز چینج کی ہیں. نہیں ہوئی, مطلب یہ دیکھیں زیادتی ہوئی, بالکل ہوئی, مگر کرا کون رہا. جب دیکھیں جب آپ اس طرح کی میچ فکسنگ کی کوشش کریں گے نا, اس کے ریزلٹ پھر نہیں نکلتے. اور اب وہ ہوا کیا کہ 8 فروری کے الیکشن میں وہ پرابلم اور زیادہ ایکیوٹ ہو گئی, کیونکہ وہ حقیقی نمائندے نہیں تھے, انہیں جتانا پڑا. جنہیں جتا کے اب بٹھایا ہے وہ پبلک کی ایسپریشنز کو کمانڈ نہیں کرتے, جس وجہ سے ایک بالکل ڈیڈ لاک ہے. تو آج آپ کو ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑ رہا ہے, دوسروں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو ان دی فرسٹ پلیس آپ لوگوں کے رائٹ ہی نہ ڈینائی کریں, انہیں ایٹ لیسٹ ایک رائٹ ٹو اسپیک تو دیں. جو ان کے اسمبلی میں ممبرز ہیں جائیں ان کی بات کر سکے. جب اسمبلی ان کی نمائندگی نہیں کرے گی تو پھر پرابلم سیریس ہو جائے. اچھا, آپ کی جب حکومت تھی تو ابھی جیسے میں نے ذکر کیا, مینگل صاحب نے چھوڑ دیا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ حکومت سیریس نہیں ہے بلوچستان کے حوالے سے, تو ہم اس پر بھی براڈ ایشو پر بھی آئیں گے. تو کیا ہے جو سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہوتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا غلطی ہوئی تھی پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا میں سمجھتا ہوں, مطلب خان صاحب نے خود بھی جو ہے نا کئی دفعہ کہا کہ دیکھیں ویکر پوزیشن میں آپ کو گورنمنٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے. اگر مینڈیٹ آپ کے پاس کلیئر نہیں ہے اس ملک میں, آپ نہ لیں, کیونکہ اس ملک کو ڈیپ ریفارمز کی ضرورت ہے. اور ڈیپ ریفارمز آپ جو ہے نا ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تو بات کر کے کر سکتے ہیں, انڈر پریویلیج کلاسز کے ساتھ, مگر جب پولیٹیکل پارٹیز پاور شیئرنگ میں آ جائیں وہ ریفارمز نہیں لا سکتی. پھر ہر کوئی اپنے سیکٹر کو کیٹر فار کرتا ہے. اگر سندھ کی بات آئے گی وہ کہیں گے ہمیں سندھ کے فنڈ دے دیں, ٹھیک ہے. اگر ایم کیو ایم آئے گی, ایم کیو ایم اگر فلور آف دا ہاؤس پہ بھی تقریر کرے گی تو ان کا فوکس کراچی ہوگا, کراچی سے بیجانڈ نہیں سوچو. اس وقت ہمیں آل اکراس ایک آل انکمپسنگ سوچ کی چاہیے. کے لیے دیکھیں بلوچستان کے لیے آپ کو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں اور ایک پراپر ڈائلاگ کریں. اور انہی لوگوں نے تو جا کے بٹھایا نہیں, اور نہیں میں یہی اس کی کنٹینیوٹی میں, اور پھر آپ کی جو بیسیکلی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئیں, آپ کی آرم فورسز, یہ بریفنگ دیں پارلیمنٹ کو, اور پارلیمنٹ اس پہ جوائنٹ ایکشن پلان بنائے, تبھی اس کو پراپر ایک بیکنگ ہوگی اور وہ ایک ہم کسی مسئلے کے حل پہ پہنچیں گے. کہیں دنیا میں ویسے معذرت کے ساتھ کوئی ایکشن پلان پارلیمنٹ بناتا نہیں, کوئی بناتا ہے گروپ اور وہ پارلیمنٹ پاس لاتا ہے. ہاں جی, مطلب اس میں ظاہری بات ہے سجیشن تو آ سکتی ہے. ٹھیک جی. اچھا سین صاحب آپ ذرا فرمائیے گا, آپ اس کو کافی دیر سے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی پارٹی بھی حکومت میں رہی ہے وہاں, آج جہاں کھڑے ہیں اس پر اب آگے جو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, کیا وہ آپ کو پچھلے 24-48 گھنٹوں میں لگ رہا ہے کہ یعنی ڈاکٹر مالک کو بلانا ہو, ان کو بات ان کے ساتھ کرنا, پھر ان سے بھی بات ڈاکٹر مالک سے بھی ہماری ہوئی ہے. بہرحال آپ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو سٹیپس ہیں وہ صحیح ہیں؟ ڈاکٹر مالک انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں بلوایا تھا کہ پہلے ڈاکٹر مالک کو کہا تھا کہ جا کے ان سے ناراض لوگوں سے بات کریں. ڈاکٹر مالک گئے تھے, ان سے بات کی تھی, بات کچھ میچور ہونے لگی تو پھر لائن کٹ گئی 2013 میں. جی ہاں, لائن کاٹ دی گئی. اور اب جو ہے نا ان کو پھر وہی پرانی دوائی یاد آئی ہے, تو پرانی دوائی تو پتہ نہیں چلے گی یا نہیں چلے گی. ان کے پاس جو ہے نا وہ آپ وہ لکھتے ہیں نا, جب کوئی معاملہ جاتا ہے نا ریونیو سائٹ پہ, تو وہ ریونیو سائٹ پہ ایم بی آر کو آپ درخواست دے دیں تو جاتے جاتے نا وہ پٹواری کے پاس جاتی ہے اور پٹواری سے اوپر تک آ جاتی ہے واپس ایم بی آر پہ, اور اس پہ جو کچھ لکھا ہوتا ہے, جو رپورٹ ہوتی ہے پٹواری کی, تو وہ کہتے ہیں کہ رپورٹ پٹواری مفصل ہے, اس پہ عمل درآمد کیا جائے. تو اگر یہ رپورٹ پٹواری نے مفصل رہنا ہے
اور اس پہ عمل کرانا ہے, اور اس کی یہ ایکسرسائز ہونی ہے کہ ایم پی آر سے واپس پٹواری کے پاس جائے گا اور پٹواری سے ایم پی آر کے پاس جائے گا, تو پھر اللہ رحم کرے, پھر آپ اس معاملے کو ٹھیک نہیں کر سکتے. معاملے کو ٹھیک نہیں کر سکتے, کیا طریقہ ہے معاملے کو ٹھیک کرنے کا؟ طریقہ صرف ایک ہے, طریقہ ان سب چیزوں کا حل جو ہے نا آپ کی گرین بک میں چھپا ہوا ہے. اچھا, اگر آپ اجازت دیں مجھے سینیٹر صاحب, اجازت دیں تو میں بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد ہمیں کریں گے سینیٹر ناصر بٹ صاحب بھی پی ایم ایل این کے ناظرین رولنگ پارٹی کے سینیٹر ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں تاکہ یہ گفتگو میں ایک جو حکومت کا اینگل ہے وہ بھی آ جائے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے, وہ بھی موجود تھے مرتضیٰ صاحب کے ساتھ آج سینٹ میں جب ڈسکشن ہوئی ہے اس پر بلوچستان پر, اور وہیں محسن نقوی صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ ہم نے آپ کو سنائی. ناصر بٹ صاحب, یہ بات یہی ہو رہی ہے کہ آگے بڑھ نہیں رہی بات, بس یعنی کہ گفتگو ہی ہے, لیکن کوئی جو پولیٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جی, نہیں سٹیپ تو لیے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں پی ایم صاحب بھی وہیں جا کے بلوچستان انہوں نے پوری ایک حالات دیکھے اور اس کے بعد بریفنگ لے کے پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی. لیکن آج یہ ایک عجیب, میں کہتا ہوں جی کہ ہم سیاسی جماعتیں ٹھیک ہے, اپنا اپنا بیانیہ ہوتا ہے ہمارا, لیکن اس بات پہ تو ہمیں ایک ہو جانا چاہیے کہ جو ایک ناسور ہے یہ دہشت گردی کا. آپ دیکھیں عزم استحکام تھا ایک, جب ہونے لگا تو پھر کچھ ہمارے بھائی دوست اپوزیشن میں آنا, یہ بات نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ہر بات پہ مخالفت ہی کرنی ہے. کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ایسی ہے کہ اس پہ اکٹھے ہو کے عوام کو ہم نے دیکھیں ان کو پروٹیکشن بھی ہونی ہے ان کے لیے کہ میں پاکستانی ہوں, میں صوبہ سندھ جاؤں, سرحد جاؤں, بلوچستان جاؤں تو مجھے یہ فیل نہ ہو کہ میں کسی اور جگہ آ گیا ہوں. تو یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے. جو پاکستان کے جھنڈے تلے اور قانون کی پاسداری کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا بالکل ہونی چاہیے بات, لیکن وہ لوگ جو قانون کو نہیں مانتے, جو کہتے ہیں جی کہ دہشت گردوں کا کوئی نہ ملک ہے نہ قانون ہے نہ ان کا دین مان ہے, دہشت گردوں سے بات ہونی نہیں چاہیے. ان کے ساتھ بالکل اس طرح ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ دنیا دیکھے اور ایسے دہشت گرد جو دوبارہ پھر دیکھیں حرکتیں کیا ہو رہی ہیں. ایک وقت میں 8 جگہ یہ واقع ہوگا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن ہمیں اب اس پہ بڑے سنسیئر ہیں. آپ کو نظر آئے گا کہ اب اس کے لیے باقاعدہ میں تو کہتا ہوں کہ اے پی سی ہو جانی چاہیے کہ سب سیاسی جماعتیں آئیں اکٹھے ہو جائیں. ہم اس پہ تو ایک ہو جائیں کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے. ہمارے فوجی بھائی جو سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں, اگر ہمیں ان کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں کہ پی ایم صاحب نے کہا کہ ہم جتنا آپ فنڈ کہیں کہ ہم مہیا کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. جی, اس میں میرا خیال ہے سینٹر بٹ صاحب کے کوئی دو رائے نہیں ہے, یعنی کہ ہر سیاسی جماعت اس سے اتفاق کرتی ہے, اور یہ کہ دہشت گردی کا جہاں تک واقع ظاہر ہے اس کے خلاف بھی میرے خیال ہے کوئی یہاں بیٹھا نہیں اس سے ڈس ایگری کرے گا. سوال یہ کہ جب بات ہو رہی ہے کہ جی آپ نے اس پر ایک سیاسی پہلو بھی اس کا ہے, تو کیا آپ لوگ کیا کریں گے سیاسی طور پہ, کس سے بات کریں گے, کس کو آپ دہشت گرد تو وہ جو نظر آ رہے ہیں کہہ رہے جی بی ایل اے والے یہ سب جو ہے ٹی ٹی پی بی ایل اے, لیکن باقی جو جماعتیں ہیں کوئی سوچ بچار اس پر کیا ہے؟ میں دیکھیں نا, میں نے وہی بات کی نا کہ جو قانون کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان کے جھنڈے تلے ہیں, اگر ان کی کوئی ایسے تحفظات ہیں, میں جو پہاڑوں پہ چل کے گولیاں چلا رہے تھے وہ واپس آنا چاہتے ہیں, آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں, ان سے بات ہونی چاہیے. لیکن وہ لوگ جو دہشت گرد پاکستانی نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا وہ راہ ہے, دیکھیں نا اگر وہ پاکستانی ہے تو وہ پھر اس طرح نہیں کر سکتا. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہمارا مساہم راہ ایجنسی وہ یہی کرتے, وہ پیسہ لگاتے ہیں اور اپنے ملک میں, اور ہمارے اپنے لوگ اگر اس میں فیسلٹیٹ نہ بنے تو انڈیا ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. جی, یہ بتائیے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, آپ نے سنا حکومت کی پالیسی ناصر بٹ صاحب جو بیان کر رہے ہیں؟ بٹ صاحب جو ان کا دل کرے وہ گورنمنٹ بھی اور بٹ صاحب بھی, مگر بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے
آپ ان لوگوں سے جو کہ ناراض ہیں یا جن کو آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، جو نام بھی دے رہے ہیں، میں ان کے لیے وہ نام نہیں دیتا، آپ ان سے بات کرتے رہیں، ڈائریکٹ بھی کرتے رہیں، انڈائریکٹ بھی کرتے رہیں. اور اگر کوئی دوسرا ملک اس معاملے میں پیسے لگا رہا ہے تو پھر اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایون میں یہ ایشو ریز کرتے ہیں، اس کے ایویڈنس لے کے جاتے ہیں. آپ کے جو ہے نا وہ چند ڈوزیئر بن جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا آپ مٹی کے نیچے جو ہے اس کو دبا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل ایشو کی طرف آئیے. اگر حل کرنا ہے ملک کا مسئلہ، اگر حل کرنا ہے تو ایک چیز کو پلے باندھ لیجئے کہ جو معاملہ جہاں پہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے، مگر وہ تو ایک شخص ہے. اگر سرکار اور ریاست قانون کی خلاف ورزی کرے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ بس اتنا کر لیجئے کہ آپ قانون کی پابندی کریں، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ریاست کہہ رہے ہیں قانون کے خلاف چلے، کس طرف اشارہ کریں؟ اوورآل دیکھیں وہ لاس کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کسی سے غلطی بھی ہوتی ہے، سرزد ہوتی ہے، بلوچستان آپ کسی کا گھر گرا دیں گے، کسی کو غائب کر دیں گے، مطلب ان انسٹنسز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا. مگر دیکھیں اب یہ جب تک آپ اوورآل ایک پولیٹیکل ڈائلاگ بھی ہے، جوڈیشل کمیشن بنائے. دیکھیں لوگ آپ کے اپنے ہیں جو سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ پروٹیسٹرز ان کے جینون بھی ان میں ہوں گے اور کچھ شاید ویسے ہی ہوں جو اپنے اس آڑ میں لے رہے ہیں مسنگ پرسن کا. مگر اس مسئلے کو حل تو ہونا چاہیے. ہم اگر پریس کلب بھی ان کے لیے بند کر دیں گے، ہم کہیں گے نہیں ان کو ایکسیس ہی نہیں دینی، تو ہم ان کو فردر ایلینیٹ کریں گے. ایک نوٹس آیا کہ پریس کلب میں کوئٹہ میں ناظرین کے جب تک پرمیشن ایڈمنسٹریشن نہیں دے گی تو کوئی پولیٹیکل پارٹی کو استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا. پریس کلب کوئٹہ کا، آپ اس کی طرف اشارہ کریں. تو اس طرح کہ دیکھیں تھوڑا سا لوگوں کو سننے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو نہیں سن رہے. ہم چند لوگوں کو سن رہے ہیں جو ان کی نمائندگی نہیں کرتے اور اس وجہ سے کباہتیں بن رہی ہے. دیکھیں جو مرکز میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اسے فنڈ مل گیا ہے، اس نے اپنا فلیٹ بنا لی ہے، اس نے لیویز ساتھ رکھ لی ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ تو ادھر انجوائے کر رہے ہیں نا اسلام آباد. مگر گراؤنڈ پہ صورتحال کیا ہے وہ وہی بتائے گا جو فیس کر رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ دقت کیا ہوتی ہے، ذرا سمجھائیں ناظرین کو، کیونکہ آپ کے دور میں بھی عمران خان صاحب جب آئے تھے تو اس وقت تو سردار مینگل بھی ان کے پاس گئے، سب لگا کے جی بلوچستان پر یہ کرنا چاہ رہے ہیں. پھر سردار مینگل صاحب اب سے ناراض ہو کے چھوڑ دیا تھا. یہ 2-3 دفعہ میں نے ریپیٹ کیا. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ پرابلم کیا آتا ہے. یہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ وہ چھوڑ دیا تھا. بلوچستان ہم سے کیوں ڈیفرنٹ ہے کہ دیکھیں کلات ایک سٹیٹ آ کے آپ میں شامل ہوئی، ان لوگوں کی ڈیفرنٹ ایکسپیکٹیشنز تھی آپ کے ساتھ سے. ہمارے ایریاز سیٹلڈ ایریاز اور طرح کے تھے. نہیں آپ ہمارے طرف اشارہ کر رہی ہیں. نہیں میں سوال بڑا کلیئر کر رہی ہوں، اسپیسیفک الزام نہیں لگا رہی. میں کوشش کر رہی ہوں کہ ناظرین کو بتائیں کہ دقت کیا ہوتی ہے when you're in the federal government. کیا ہوتا ہے معاملہ کہ پھر آپ سے وہی آپ بلوچ جو لیڈرز ہیں مثلا سردار مینگل وہ اتنے قریب آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ ہماری بات نہیں سنیں. دیکھیں پولیٹکس نمبر گیم ہے. اگر آپ دیکھیں ریالٹی میں بلوچستان جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نیشنل اسمبلی میں تو بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، حالانکہ سائز میں بہت بڑا ہے، ریسورسز سے مالا مال ہے. اس کو وہ ڈیو امپورٹنس ادھر نہیں ملتی. پولیٹیکل گورنمنٹس ان کو اس طرح سے اگنور کرتی ہیں. اگر بلوچستان کی 16 سیٹیں ہیں تو وہ شاید 3 ڈفرینٹ کیمپس میں بیٹھے ہوں گے. تو اوور آل اگر دیکھیں پنجاب کے ایک ضلع کی سیٹیں اس طرح سے ان کیمپوں سے زیادہ بن جاتی ہیں، تو اس طرح سے وہ ویٹ کیری نہیں کرتے. تو ضروری ہے کہ بلوچستان کو آپ کو بڑا اپنے آپ سے ڈیٹیچ کر کے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ بالا تاک رکھ کے کرنا پڑے گا. دیکھیں وہاں افرمیٹیو ایکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کچھ ہو چکا ہے ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی پڑیں گی. ہم کوئی گورنمنٹ اسے بھاگ نہیں سکتی. ساروں نے باری لی ہے، کسی نے زیادہ لی ہے، کسی نے کم لی ہے. مگر اب یہ ٹائم ہے، حل نہیں ہوا کسی سے حل نہیں ہوا. مگر اب کم از کم ہم طے کر لیں. دیکھیں آج ہم 50 بلین کا پروجیکٹ بھی اناؤنس کریں، پھر کھایا پیا جائے گا. بات ہے ان لوگوں کو انوالو کریں، انہیں جابز دیں، ان کے ریسورسز انہیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ اگر یہ سینڈیک ہے، ریکوڈیک ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کی فلاح پہ خرچ ہوگا، آپ سے چوری نہیں ہو جائے گا. ہاں بالکل انوالو کریں. میں سن رہی تھی آج میرا خیال ہے جان محمد صاحب یا کون آج کہہ رہے تھے سینٹ میں کہ 2014 یا 15 میں نواز شریف صاحب نے یا کسی نے کہا اچھا جی اچکزئی صاحب کو کہ ٹھیک ہے آپ کے ہم گیس کا یہاں کنیکشن دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا 2014-15 میں پائپ ڈل گئی اور آج کتنے سال ہو گئے؟ 9 سال. انہوں نے کہا گیس نہیں آئی وہاں. اچھا ناصر بٹ صاحب یہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام، لیکن میں چاہوں گی آپ یہ فرما دیجیے گا، آپ نے 2-3 مرتبہ ذکر کیا کہ اے پی سی ہم کروانا چاہیں، شاید ہمیں کرنی چاہیے. تو کیا اے پی سی
کیا آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ کیا ہے, آبجیکٹو کیا ہوگا, کس کو بلائیں گے اسے اے پی سی پہ؟ دیکھیں میں ایک بات کر لوں, دیکھیں 2013 میں جب میاں صاحب کی حکومت آئی تھی, میں وہی بات کر رہا ہوں, تو مالک صاحب تھے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے, ٹھیک ہے, ان کو انوالو کیا تھا کہ سب بلوچوں سے بات کریں, اور پھر وہ بات چلی. تھوڑا سا دیکھیں نا, میں کہتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ بنتا ہے سیاسی, ان کی جو جماعت, ان کا بھی تو فرض ہے نا کہ جب وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں, اپنی عوام سے وہاں ووٹ لیتے ہیں, تو ان کے لیے جب ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈ جاتے ہیں تو عوام ان سے پوچھے کہ بھائی کیا کام کیے, باقی صوبوں میں کام ہوتے ہیں, کیا ان کی ذمہ داری بھی یہ ہونی چاہیے؟ نہیں, وہ کرتے بھی ہیں, تو کبھی ووٹ والے آ جاتے ہیں, کبھی ووٹ کے بغیر آ جاتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ان کو بھی ذمہ داری اس پہ ہونی, کہ جو وہاں ینگ جنریشن ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حقوق ہیں, لیکن جو جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں آپ ان سے مطالبہ کریں, بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے, ہمارے حقوق کی جنگ بھی آپ لڑیں, وہ بھی ایک چیز ٹھیک ہے. لیکن اے پی سی, اس لیے میں کہتا ہوں جی کہ دیکھیں نا, اے پی سی بلا کے سب سیاسی جماعتیں ایک ایجنڈے پہ آ جائیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. جب آپ آپس میں بات کریں گے, کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں, آپ کی بات ایک ہو جاتی ہے, کسی پہ تفاضلات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ مجھے نظر آتا ہے کہ اے پی سی بلانی پڑے گی, اے پی سی بلائیں گے سب. کوئی ذاتی سوچ ہے, میں کہتا ہوں کہ شاید حکومت بھی اس طرح کی کوئی سوچ رکھتی ہے, میرے ذہن میں ہے, اور لیکن اس کے لیے پھر ہوگا کہ ہر سیاسی جماعت اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے تفاضلات بتائے گی, ان کے تفاضلات دور بھی ہوں گے. کہاں کی سیاسی جماعتیں؟ پاکستان, میں پورے پاکستان کی نہیں, مطلب کہ بلوچستان کا تو بڑا اسپیسیفک ہے نا, وہاں تو بہت ناراض ہیں لوگ, بہت. میں نے وہی بات کر دی نا, پھر جب آپ سب کو بلائیں گے تو آپ بلوچستان کی جو سیاسی جماعتیں وہ بھی ہمیں بتائیں گی کہ ان لوگوں سے بھی بات کریں. تو جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جو قانون کو مانتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, اور جو کہ جی ہم قانون کو نہیں مانتے, پاکستان کے جھنڈے تلے نہیں آئیں گے, تو آپ مجھے بتائیں ان سے پھر بات نہیں ہو سکتی نا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اولین ہماری ترجیح ہونی چاہیے. اس جتنی یہ دہشت گردی ہمارے لیے ایک کہتے ہیں جی, اگر آپ سمجھیں کہ عوام کو آپ نے ریلیف دینا ہے, صحت ہر چیز سب سے اولین ہے, لیکن دہشت گردی سب سے پہلے ختم ہونی چاہیے, اور اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور صوبوں کی جو ایک ہوتی ہے نا, صوبوں کے اندر اس طرح کی سوچ عوام کی ہونی چاہیے ہی نہیں کہ یہ صوبہ پنجاب ہے, یہ بلوچستان ہے, یہ کہ وہاں نہیں جانا چاہیے, یہاں نہیں جانا چاہیے, یہ چیزیں ختم ہونے ہوتا ہے. دیکھیں نا جی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے, تو نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, ڈاکٹر مالک نے بھی پہلے کہا کہ یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ پنجاب ہی کے لوگ, انہوں نے, ڈاکٹر مالک نے کہا 10 لوگ جو تھے بلوچستان کے مارے گئے اس دن 25-26 کی رات کو ایک علاقے میں کلات وغیرہ کی کہاں جہاں اٹیک ہوا ہے. تو یہ نہیں کہ خالی پنجاب کے لوگ مارے گئے, لیکن اصل بات یہ کہ بہرحال بلوچستان میں جو سیاسی عمل ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, اور لوگوں کی محرومیاں ختم ہونی چاہیے, ان کے ساتھ مل کے پارٹیسپیشن ضروری ہے, اور اس کے بغیر محل امن نہیں آ سکتا. بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا, آپ کا بھی شکریہ, بہت آپ کا شکریہ. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اس ایشو پر ہماری نظر رہے گی, بہت اہم ایشو ہے, اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ نہ ہو کہ اس مرتبہ بھی ایک وہ کرائسس کی وجہ سے سب کا فوکس رہا ہے اور پھر بات جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے. بہرحال خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.